मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को न छिपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुखों से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा के कलाम में से एक आयत आपको पढ़ के सुनाता हूं। ऐसा लिखा खुदावंद के कलाम में, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वो ही हमारा नजात देने वाला खुदा है। नजात देने वाला, देता है वो। नजात एक बख्शिश है, एक छुटकारा है, एक आज़ादी है। बहुत सारी चीज़ों से हम मुसीबतों से छुटकारा चाहते हैं, बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि ये बोझ बन जाती हैं। फिक्रें एक बहुत बड़ा भारी बोझ होती हैं। कर्ज का बोझ, फिक्रों का बोझ, बच्चों का बोझ। कोई कह रहा था ये भी कोई जिंदगी है, गम की मारी जिंदगी, फिक्र से लचकी हुई, बीमारो लागर जिंदगी, झुकी हुई जिंदगी बोझ की वजह से। यहां लिखा, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा नजात देने वाला खुदा है। सबसे बड़ा बोझ जो कोई और उठा नहीं सकता हमारे ऊपर से, वो गुनाह का बोझ है। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। हर किस्म की ज़रूरियात, जो ज़रूरतें होती हैं ज़िंदगी की, उनका बोझ वो उठाने को तैयार है, वो देता है। रोज़ की रोटी वो देता है। बीमार हो जाते हैं, शिफा दे देता है। मुसीबत में पड़ जाते हैं, छुड़ा लेता है। ये सच बात है। लेकिन एक और काम है जिसकी याद मैं आज आपको दिलाना चाहता हूं, वो है गुनाह का बोझ ज़मीर के ऊपर, इंसान के मन पर। क्योंकि वही है सबसे बड़ी मुसीबत, वही है सबसे बड़ी परेशानी इंसान की। खुदा का बंदा कहता, अगर बदी को मैं अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी न सुनता। ये ज़बूरों में है। अगर बदी मेरे अंदर रहे तो इतना बोझ भारी होता है कि इंसान की रूह में दबी दबी सिसकती है, लेकिन आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, कहीं भी नहीं पहुंच पाती। इसलिए खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, गुनाह का बोझ। हर रोज उसके पास आना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी के सफर में हमसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं, जो चाहते हैं वो और जिंदगी है। गुनाह को प्यार करने वाली जिंदगी और है, गुनाह के बस में जो जिंदगी है वो और है। लेकिन वो जो खुदा के प्यार को पहचान गए हैं, उनके लिए लिखा है कि सादिक 7 बार गिरता है फिर खड़ा हो जाता है।
کیونکہ اس کو خداوند اٹھا دیتا ہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور سب سے بڑا بھاری بوجھ جو ہے وہ گناہ کا ہے، اس کے بارے میں آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں اس بات کی پہچان ہو جائے کہ زندگی میں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، تو سمجھو ہم راہ راست پر ہیں، سچے راستے پر چل پڑے ہیں۔ گناہ کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے جو خدا کے کلام میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کی شروعات بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ ایک خیال آ جاتا ہے انسان کے دماغ میں، دل میں، پھر وہ زبان پر آتا ہے، پھر وہ کاموں میں ظاہر ہونے لگتا ہے، لیکن اس کی جو ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے۔ لیکن گناہ کی فطرت یہ ہے کہ وہ بڑھتا ہے، چھوٹا کا چھوٹا نہیں رہتا، ہر چیز بڑھتی ہے، بڑھتی ہے۔ گناہ کی فطرت یہ ہے کہ گناہ بڑھتا ہے، اور لکھا ہے کہ جب وہ بڑھ چکا تو پھر وہ موت پیدا کرتا ہے۔ یہ گناہ کی فطرت ہے، وہ بڑھتا ہے اور پھر موت پیدا کرتا ہے۔ جب بڑھ جاتا، وقت آتا ہے، تو پھر وہ انسان کی زندگی کو جیسے موت کی گھاٹ اتار دیتا گناہ۔ یہ بوجھ اگر کسی کو محسوس ہونے لگے، گناہ کا بوجھ اپنی زندگی میں کوئی محسوس کرنے لگے، تو وہ بہت مبارک شخص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نجات نزدیک آ رہی ہے، اس کا چھٹکارا ہونے والا ہے۔ جیسے کسی بیمار کو جسے بہت سردی لگ رہی تھی، پسینہ آنے لگے اور گرمی محسوس ہونے لگے، تو وہ اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ بخار اتر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہے مجھے کھانا چاہیے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ صحت آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو گناہ کا بوجھ محسوس ہونے لگے تو سمجھو بہت اچھا نشان ہے۔ وہ جو لذت ہے گناہ کی، جب اس لذت کے بجائے، اس مزے کے بجائے مصیبت سی محسوس ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے، ضمیر تنگ کرنے لگے، تب پھر سمجھو یہ اچھا نشان ہے، آتما کے لیے، روح کے لیے اچھا نشان ہے۔ گناہ کی یہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اس کی شروعات بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب یہ بڑھ چکا تو پھر موت پیدا کرتا ہے۔ میں نے کہانی پڑھی تھی، وہ سناتا ہوں آپ کو، سچی کہانی۔ خدا نے سارے جانور بنائے ہیں، سانپ بھی ان میں سے ایک ہے، سب کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ انسان کو تو خدا نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے ماتحت رہیں اور ان میں سے کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن ہر چیز میں ایسا بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ جیو جیو کا دشمن ہے۔ ایک زندگی دوسری زندگی کی مخالفت کرتی ہے، مارتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو، انسانوں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ اب انسان سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ جانور کو دیکھ کے اتنی جان نہیں گھبراتی جتنی انسان کو دیکھ کے گھبراتی ہے۔ خدا جانے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، خدا جانے یہ کیا کر ڈالے۔ میں یہ سانپ کی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ سرکس میں یہ آدمی آتا تھا اور ایک بہت بڑا باکس ہوتا تھا جو اس کو لے کے آتے تھے، دوسرے لوگ اٹھا کے لاتے تھے۔ پھر اس میں سے وہ بہت بڑا سانپ نکلتا تھا، ایسا موٹا سانپ اور 10-12 فیٹ لمبا اژدہا، وہ اس میں سے نکلتا تھا۔ اور پھر یہ بیٹھ جاتا تھا آرام سے اور وہ سانپ اس کو لپیٹتا تھا چاروں طرف سے، اور اس کے بعد پھر اپنا منہ پر کر کے لوگوں کو سلام کرتا تھا، ایسے کرتا تھا سلام، اس کا پھن سر پہ سے، لوگ تالیاں بجاتے تھے۔ اس نے اس چھوٹے سے سانپ کو بچپن سے پالا تھا، انگلی پہ لپیٹ کے اس کو، پھر ہاتھ پر لپیٹ کر، پھر پیر پہ لپیٹتا تھا، اس طرح اس کو سکھا دیا تھا سانپ کو۔ اس کے بعد پھر اس کو دودھ پلاتا تھا، تو وہ سانپ اس کو لپیٹتا تھا، اس کو عادت ہو گئی تھی، سیکھ گیا تھا۔
پھر اب اس نے اس سے پیسہ کمانا شروع کر دیا سرکس میں. وہ آتا تھا، اس کو لپیٹتا تھا، لوگ ڈرتے تھے کیا ہوگا اب. پھر اس کے بعد جب وہ ایسے سلام کرتا تھا، پھر جب لوگ یہاں تالیاں بجاتے تھے تو پھر اپنا اسے چھوڑ دیتا تھا اور نکل کے باہر بیٹھ جاتا تھا. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے. اس آدمی کو اس سانپ پر اس لیے بھروسہ تھا کیونکہ اس نے اسے بچپن سے پالا تھا. انگلی پر لپیٹا، ہاتھ پر لپیٹا، پیر پر لپیٹا، ایسے لپیٹے دے دے کر اس کو یقین تھا کہ یہ کبھی کچھ نہیں کرے گا. ایک ایسی بھی گھڑی آئی، ایک ایسا دن آیا، منحوس دن، برا دن اس کی زندگی میں، کہ جیسے ہمیشہ ہوتا تھا اس نے ویسا ہی کیا. سانپ کو نکال لیا، سانپ لپٹ گیا اس کے چاروں طرف. یہاں پہنچا، سلام کیا، لوگوں نے تالی بجائی اور اس کے بعد وہاں سے ہٹا نہیں. وہ لوگ کہنے لگے کہ اب یہ چھوڑے گا اس کو، لیکن نہیں چھوڑا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ ہل رہا ہے سانپ. تھوڑی دیر کے بعد کچھ آوازیں سی سنائی دی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی. اس نے اس آدمی کو جکڑ کے اس کی ہڈیاں پیس کے رکھ دیں. اسے مارنا پڑا سانپ کو، تب جا کے اس کی لاش نکلی ہے مرے ہوئے کی. گناہ کا اس سے بھی زیادہ خطرناک حال ہے. یہ بہت ہی ڈراؤنی کہانی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے، سانپ سے بھی ڈر لگتا ہے. لیکن یہ کھیل تھا اس کے لیے. مگر وہ جو چھوٹا سا اژدہا تھا، بڑھتے بڑھتے جو انگلی لپیٹتا تھا، بڑا ہو گیا تھا تو ہاتھ لپیٹنے لگا تھا اور پھر کمر لپیٹنے لگا تھا اور پھر اس کے سارے جسم کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا اس نے. آہستہ آہستہ ایک دن یہ آدمی اس کے لپیٹے میں آ گیا اور مر گیا. خدا کے کلام میں لکھا ہوا گناہ بڑھتا ہے. کوئی بھائی، کوئی بہن اگر کوئی سنتا ہو تو سن لے، یہ چیتاونی ہے، یہ آگاہی دی جا رہی ہے. دھوکے میں نہ رہنا، فریب نہ کھانا. دیکھو خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسا. یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے گناہ کا. ہم بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. جو لوگ میرے پیارے بھائی بھی بہنیں شراب کے جکڑے میں آ گئی ہیں، پھندے میں پھنس گئے، ان سے بات کرو، میں تو جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا. آپ تو چھوڑ دو کہ وہ نہیں چھوڑے گی آپ کو چیز، وہ چیز نہیں چھوڑے گی. گھر برباد ہو جائے گا، بچے برباد ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، انہیں اب کوئی اور پال لیں کیونکہ اس کی وجہ سے ڈیورس ہو رہے ہیں. نہ وہ چھوٹی بچی باپ کو جانتی ہے نہ ماں کو جانتی ہے. وہ چھوٹا پیارا سا بچہ کیا ہو رہا ہے اس کا، کہاں ہے وہ؟ جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا، جب چاہوں گی چھوڑ دوں گی. یہ دھوکہ ہے. گناہ جب بڑھ چکا تو جکڑ لیتا ہے. دیکھو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ بائبل میں ایک حصہ ہے امثال کا. زبوروں کی کتاب ہے، اس کے بعد امثال کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، یہ 5ویں باب میں، شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا. جیسے اس نے ازدائے نے جکڑ کے مار دیا. بدکاری پکڑے گی، پکڑ لیتی ہے بدکاری انسان کو. برا کام کسی قسم کا بھی ہو، شروع بڑے اچھا ہوتا، بہت اچھا لگتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کہہ سکتے ہو، آپ کے پاس طاقت ہے. بچوں سنو، جوان بچوں سنو، شاید کوئی سنتا ہو. اگر آپ سن رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بتا دینا یہ بات، سنا دینا یہ کہانی، کہنا ان کو دیکھیں اس پروگرام کو. میں پیار کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں آپ کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، جوانوں کے لیے، خوبصورت بیٹے بیٹیاں جو دھوکے میں آ گئے ہیں. یہ مزہ نہیں ہے، موت ہے.
خدا ہم سب کو بچا کے رکھے، ہم پر رحم کرے۔ بدکاری پکڑے گی، گناہوں کی رسیوں سے انسان جکڑ لیا جاتا ہے، وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا، سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ حماقت ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو انسان بڑا عقل مند سمجھتا ہے، میں چھپا لوں گا اس گناہ کو، میرے آدمی کو پتہ نہیں لگے گا، میری بیوی کو پتہ نہیں لگے گا۔ یہ حماقت ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے اور پھر دنیا دیکھے گی۔ مبارک ہے وہ شخص جو ڈر جاتا ہے اس بات سے۔ شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی، کیونکہ گناہ بڑھتا ہے اور بڑھ کر موت پیدا کرتا ہے، ہر قسم کی موت پیدا کرتا ہے۔ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے گناہ۔ کیسا پیارا رشتہ ہے باپ بیٹی کا۔ کتنی بیٹیاں خدا کے نزدیک کبھی نہیں آنا چاہیں گی، انہیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ باپ نے ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا ہے کہ اب وہ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتی، خدا پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ کہاں تھا خدا اس وقت؟ یہ کہتے ہیں بچے، کہاں تھا خدا اس وقت جب میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا؟ میرے پاس آتے ہیں لوگ، مجھے اتنی حیرت ہوتی، 50 سال کا آدمی آ کے مجھے کہہ رہا، جب اس کو میں نے گلے سے لگایا ہے، کہتا کبھی میرے باپ نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، آپ میرے باپ کی طرح ہو۔ ہندوستانی نہیں ہے وہ، لیکن میرے ہندوستانی بھائی بہن بھی کتنے ایسے ہیں جن کو کبھی باپ نے گلے سے نہیں لگایا ہے ہی نہیں پیار۔ یہ گناہ کا نتیجہ، وہ پیار مر گیا۔ رشتہ داروں کا پیار، بھائی بہنوں کا پیار مر گیا، پیسے کے لالچ کی وجہ سے اور قسم کی خرابیوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی وجہ سے۔ موت ہے یہ قسم کی۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ میرا کام ہے کہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر، اگر کہیں سامنے ہو آپ، تو آپ لوگوں کے پیر پکڑ کے چھو کے کہوں کہ خدا کے پیار کی آواز سن لو۔ اس دنیا میں گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں مزہ پیدا کیا جا رہا ہے، بہت لطف ہے، آنکھوں کے لیے، خیالات کے لیے مزہ آ جاتا ہے، مزہ آ گیا۔ ہمیں خیال نہیں رہتا کہ موت آ رہی ہے۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے، میں منت کر رہا ہوں، اور یہ منت میری نہیں ہے، یہ اس کی منت ہے جو آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ ہوسیہ نبی کی کتاب ایک ہے، اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، 7واں باب ہے اس کا۔ دیکھو کیا لکھا ہے، 7واں باب اور اس کی دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے۔ ارے کس سے چھپو گے اور کہاں چھپو گے اور کب تک چھپتے رہو گے؟ خداوند مجھ پر رحم کر کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ میرے دل کی تہ میں سنائی دیتی رہیں، تاکہ میں تجھ سے دور نہ ہو جاؤں۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ سن رہے ہو تو سنو۔ خداوند یسوع مسیح کہا کرتا تھا، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ میں آپ کی منت کر رہا ہوں اس کے نام سے۔ وہ کہتا ہے ان کو یہ معلوم نہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے۔ اب ان کے اعمال نے جب مجھ پر آیا ہے، میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، کتاب کی طرح، تمہاری زندگی کتاب کی طرح کھلی ہوئی ہے، مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، میں تمہارے خیالات کو جانتا ہوں، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، جو چھپ کے تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے۔ اب ان کے اعمال جو مجھ پر ہیں، مجھ پر آیا ہیں، ان کو لکھا اس نے، ان کے کاموں نے ان کو گھیر لیا ہے۔ اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں گھرا ہوا۔ وہ جو ہنس رہے تھے اب رو رہے ہیں،
وہ جو عیش کر رہے تھے اب تڑپ رہے ہیں. خدا کہتا میں دیکھ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک خوشی کی خبر سناتا ہوں. خوشی کی خبر سناتا ہوں ان کے لیے جو گر گئے ہیں, ان کے لیے جو جکڑے جا چکے ہیں. یہ ان کے لیے خوشخبری ہے. خداوند نے قسم کھا کے کہا ہے, مجھے اپنی حیات کی قسم, گناہگار کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں. وہ آپ کے قریب آ کے, پاس آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی, میرے بیٹے سن, یہ تو وہ کام ہے جو تو نے کیا ہے. اگر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا کروں گا. یہ تو نے کیا ہے جسے تجھے چھپانا پڑتا ہے. ایک کام وہ ہے جو میں تیری زندگی میں کر دوں گا اور تمام دنیا دیکھے گی, تجھے چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کیسے ہوگا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا, چھٹکارا دوں گا. اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا. کوئی سنتا ہو تو سن لے, سن لو. سن لو اس کی آواز, سن لو اس کے پیار کی آواز. میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, وہ رسیاں کاٹ دیتا ہے. جکڑا ہوا انسان آزاد ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر جب وہ چلتا ہے اس کے چلائے, اس کے ساتھ, اس کا ہاتھ پکڑ کے, تو دنیا حیران ہو کر کہتی ہے کیا یہ وہی شخص ہے؟ یہ خوشی کی خبر آپ کے لیے ہے میرے پیارے بھائی. اور اگر خداوند نے آپ کو بچا لیا ہے اور آپ جانتے ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی اور کو بھی بتاؤ. خداوند یسوع گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. آپ جانتے؟ کوئی پکارے, کوئی پکارے, آج کنارے, ڈوبے گی نیا تیری. کوئی پکارے, سنتے ہوئے سنتا نہیں, پھر تمہارا مارا. آپ کے ساگر میں ڈوبے گا تو بیچارہ. آجا لوٹ کنارے, آجا لوٹ کنارے, ڈوبے گی نیا تیری. کوئی پکارے, جل رہا جیون تیرا, دل پہ میرے چھالے. اپنی موت مجھے دے دے, تو میرا جیون لے لے. سن لے پیار پکاری, سن لے پیار پکاری. ڈوبے گی نیا تیری. کوئی پکارے, چاروں اور گھٹائیں دیکھو, بڑے رہے انگیارے. سورج چاند نہ ہوں گے دیکھو, ٹوٹیں گے سب تارے. پھر نہ کوئی پکارے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو سنا رہا ہوں خدا کے پیار کی آواز.
ان کے لیے جو پیار کو ترس رہے ہیں، جو خود اپنے آپ کو پیار نہیں کر سکتے. حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے. پھر ایک ایسا برا وقت آتا ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو بچا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. جن کے پاس جاتا وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے. ان کو یقین آ جاتا کہ میں بدل نہیں سکتا، اب تو جو کچھ ہے سو ہے. ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. جس خدا کی محبت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ آپ کو بہت پیار کرتا، آپ کے لیے اس کے دل میں بہت بڑی قدر ہے. اس نے آپ کو بنایا ہے، وہ آپ کا مالک ہے، میرا مالک ہے. خداوند یسوع جو خدا کا پیار ہے، اس کی آواز سن رہے تھے لوگ، دور دور سے آ جاتے تھے. کچھ تو اس لیے آتے تھے کہ بیماریوں سے شفا مل جائے، بدروحوں سے ان کی زندگی آزاد ہو جائے، لیکن لوگ آتے تھے اس کا کلام سننے کے لیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. تو بیمار جو اچھے کیے تو پھر مر گئے. جن لوگوں کو روٹی کھلا دی تھی وہ پھر بھوکے ہوئے. لیکن ایک اور چیز ہے جس کا ذکر خداوند یسوع نے کیا ہے. اب وہ سن رہے تھے اور خداوند ان سے کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں. یہ ہے سچائی. اگر سچائی جاننا چاہتے ہو سچائی ہے کیا، تو سچائی یہ ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. غلام ہے، اس کے پاس اپنی کوئی آزادی نہیں ہے. اب اس کی مرضی ہے کچھ نہیں، وہ اپنی مرضی بیچ چکا ہے. اب اس کی مرضی کبھی پوری نہیں ہوگی. وہ چھوٹنا چاہتا ہے چھوٹ نہیں سکتا. وہ اچھا بننا چاہتا ہے بن نہیں سکتا. وہ خوش رہنا چاہتا خوش رہ نہیں سکتا. وہ کما کما کے ڈھیر لگاتا ہے کھا نہیں سکتا. جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. اب کیا کریں؟ غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے. خدا کے گھر میں جگہ نہیں ہوگی. لیکن دیکھو، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے. خداوند یسوع یہ کہتا ہے کہ جو گناہ کے غلام ہو چکے ہیں وہ میرے پاس آئیں، میں آزاد کر دوں گا. جو چاہے اس کے پاس آئے، جو چاہے اس سے یہ چھٹکارا لے لے. یہ خدا کی بخشش ہے، اس کا انعام ہے آپ کے لیے. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले.